बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। गुज़िश्ता प्रोग्राम में नाज़रीन हमने जाना कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के इस्म मुबारक, शजरा नसब, हुलिया मुबारक और शक्ल व शबाहत आपकी कैसी थी। आप अलैहिस्सलाम की बेसत मुबारक कब और किस कौम की तरफ हुई और उनके मुआशी और तहज़ीबी अहवाल क्या थे। आपकी दावत व तबलीग और कौम का रद्द अमल क्या था। और ये भी जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजे हुए फ़रिश्तों के साथ आपकी कौम ने क्या सलूक किया। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन किराम हम तज़किरा करेंगे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश और आपके इस्म मुबारक का माना व मफ़हूम क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी किसने दी और आप किस कौम की तरफ और कब मबूस किए गए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी कब और किस से हुई। बिलख़ुसूस हम जानेंगे कि ज़बीह कौन है, हज़रत इस्माईल या हज़रत इसहाक़। मुहक्किकीन की आरा क्या है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात और मज़ार मुबारक के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिवायात क्या हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक की हिदायत के लिए अंबिया और रसूल का सिलसिला जारी फरमाया। कुछ को किताब व शरीयत देकर किसी ख़ास कौम की तरफ मखसूस ज़माने के लिए भेजा गया और उनमें से अक्सर को दीगर अंबिया की पैरवी में भेजा गया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी में भेजा गया। आप अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक इसहाक़ है। इसहाक़ इब्रानी लफ्ज़ है जिसके माना खंदा और शुगुफ्ता के हैं। तौरात में आपका नाम मुबारक इसहाक़ आया है। इमाम साबूनी के मुताबिक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम शाम और फ़लस्तीन में मुकीम किनानियों की तरफ मबूस हुए। यही वो इलाक़ा था जिसमें अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा और उन्हीं लोगों के दरमियान हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई। कुरान मजीद में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक 16 मरतबा आया है। इमाम खाज़िन और इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसी रिज़्क़, माल और खुद्दाम अता फ़रमाए थे और आप अलैहिस्सलाम इंतहाई एहतमाम के साथ लोगों की मेहमान नवाजी भी फरमाया करते। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 बरस और आपकी अहलिया हज़रत सारा की उम्र 90 बरस थी और वो उन दिनों शाम में रिहाइश पजीर थे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक करने का इरादा फरमाया तो फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर जाओ और उन्हें और सारा को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनके बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की बिशारत दे दो। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और चंद फ़रिश्ते हसीन नौजवानों की सूरत में मेहमान बनकर हाज़िर हुए। एक रिवायत के मुताबिक ये 3 फ़रिश्ते थे, जिब्राईल, मीकाईल और हज़रत इसराफ़ील अलैहिमुस्सलाम। सलाम व कलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी मेहमान नवाजी के लिए भुना हुआ बछड़े का गोश्त पेश किया और जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ बढ़ नहीं रहे तो आप अलैहिस्सलाम कुछ खौफज़दा हुए। ये देखकर फ़रिश्तों ने उन्हें तसल्ली दी और अपने आप को ज़ाहिर कर दिया और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक सआदतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। अहले किताब के नज़दीक ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों जो फ़रिश्ते थे उनको भुने हुए बछड़े के साथ मकई की रोटियां और घी दूध भी पेश किया और ये कि उन्होंने उसे खाया भी। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। कहा गया कि अहले खाना देख रहे थे कि मेहमान खाना खा रहे हैं, हालांकि खाना हवा में कहीं गायब हो रहा था। वो ये भी कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपकी ज़ौजा सारा को सारा नहीं बल्कि सारा पुकारा जाएगा। मैं आपको इसमें बरकत दूंगा और उससे आपको बेटा अता करूंगा, उसमें भी बड़ी बरकत रखूंगा कि बहुत से कबीले और कबीलों के बादशाह भी उसी सिलसिले से होंगे। चूँकि हज़रत सारा बूढ़ी थी, फ़रिश्तों की इस खुशखबरी पर उन्हें हैरत हुई। इसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में यूँ बयान फरमाया,
اور اس کی عورت کھڑی تھی، تب وہ ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسے اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ وہ بولی، اے افسوس، کیا میں بوڑھی ہو کر جنوں گی اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے؟ یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے، تم پر اے گھر والو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ تعریف کیا ہوا بزرگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی اظہار تعجب فرشتوں سے فرمایا، کہا مجھے اب بڑھاپے میں خوشخبری سناتے ہو؟ سو کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے تمہیں سچی خوشخبری سنائی ہے، سو آپ نا امید نہ ہوں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اپنے دل میں خوشی سے کہنے لگے، کیا 100 سال گزر جانے پر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا سارا 90 برس کی عمر میں لڑکا جنے گی؟ اپنے پروردگار سے عرض کرنے لگے کہ اسماعیل کے لیے بھی ایسا ہو۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات حق ہے کہ آپ کی زوجہ ایک فرزند جنے گی، اس کا نام اسحاق رکھنا۔ اگلے سال ان دونوں کی پیدائش ہو چکی ہوگی۔ اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے میرا عہد و پیمان چھوڑ کر جانا کہ صرف میری عبادت کرے، اور میں نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کی تمنا پوری کر دی کہ میں اس پر اپنی برکتیں نازل کروں گا، اس کی اولاد کو بڑھا دوں گا، اس سے 12 عظیم انسان پیدا ہوں گے اور ایک عظیم جماعت کا اسے پیشوا بناؤں گا۔ الغرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ رب العزت نے آپ کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا شکر یوں بیان کیا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ مسعودی اور طبرانی لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 5 یا 13 سال بعد ہوئی۔ آپ بنی اسرائیل کے جد ہیں اور جبرائیل کے ذریعے دی گئی بشارت کے مطابق آپ کی نسل سے حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور بنی اسرائیل کے کئی دیگر انبیاء کرام گزرے ہیں۔ مستدرک میں لکھا ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نور، روشنی اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ پس آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت چہرے والے تھے اور بہت زیادہ جمال والے اور خوبصورت گفتگو کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام سفید رنگت والے، سر اور داڑھی کے گھنگریالے بالوں والے تھے۔ آپ ظاہری نقوش میں اور حسن خلق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت عیس علیہ السلام پیدا ہوئے، پس ان دونوں میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ حسین، زیادہ فصیح، زیادہ بلیغ اور زیادہ حسن و جمال اور دانائی والے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوئیں اور شادی کے 20 برس بعد اللہ رب العزت نے آپ کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام مہیسو رکھا گیا، جسے اہل عرب مہیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کی اولاد پھر رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ عہد نامہ قدیم کے بیان کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس تھی جب ان کی شادی ربقہ سے ہوئی، جو بیتوئیل کی بیٹی اور لابن کی بہن تھی۔ اس شادی کے 20 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تب اسحاق علیہ السلام نے دعا کی جو قبول ہوئی اور
जुड़वां बेटे पैदा हुए। अल्लामा तबातबाई के मुताबिक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने 20 साल की उम्र में रफ़क़ा से शादी की, जिससे आपके 2 बेटे ऐस और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इब्न इसहाक़ रिवायत करते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने रफ़क़ा बिनते बितवेल बिन इलियास से निकाह किया। उनके बतन से ऐस और याक़ूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आम ख्याल ये है कि ये दोनों जुड़वां थे। उनमें ऐस बड़े थे। फिर ऐस का निकाह अपनी चचाज़ाद बहन बसर बिनते इस्माइल बिन इब्राहीम से हुआ। उनके बतन से रोम बिन ऐस पैदा हुए। चुनांचे बनु असफर रूमी सब उनकी औलाद हैं। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि अशबान भी उनकी औलाद में से हैं, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि वो बिस्मा बिनते इस्माइल के बतन से हैं या किसी और बीवी के बतन से। इब्न कुतैबा के मुताबिक तौरात में लिखा है कि इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने रफ़क़ा से निकाह किया, जो नाहूर बिन तारिह की बेटी और उनकी चचेरी बहन भी थी। इब्न कसीर लिखते हैं कि आप बनी इसराइल के जद हैं और जिब्राइल के ज़रिए दी गई बशारत के मुताबिक आपकी नस्ल मुबारक से हज़रत याक़ूब, हज़रत दाऊद, हज़रत यूसुफ, हज़रत सुलेमान, हज़रत अय्यूब, हज़रत मूसा, हज़रत हारून और बनी इसराइल के कई दीगर अंबियाए किराम जलीलुल क़द्र अंबिया गुज़रे हैं। हज़रत इब्राहीम हज़रत लूत के चचा और हज़रत इसहाक़ आपके चचाज़ाद थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत अता फ़रमाई और आपकी औलाद बनी इसहाक़ कहलाई। बाद अज़ां बनी इसराइल में जितने भी नबी पैदा हुए सब के सब आप ही की नस्ल मुबारका से थे। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और हमने उसे इसहाक़ और याक़ूब जैसी औलाद इनायत फरमाई और उसकी नस्ल में नबूवत और किताब रख दी और उसे दुनिया में उसका अज्र अता किया और आखिरत में वो यकीनन सालिहीन में से होगा। नाज़रीन किराम, यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक और हम तज़किरा कर रहे हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का। आप अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक यहूद व नसारा भी करते हैं। यहूद आपकी नबूवत के पूरी तरह कायल हैं, बल्कि उनके नविश्तों में आपके मोजज़ात व करामात कसरत से लिखे हुए हैं। रिवायात यहूद में ये भी है कि आप सूरतन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मुशाबे थे। कनान या फ़लस्तीन के मुल्क में आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल गुज़री। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कई मकामात पर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की तारीफ़ फरमाई है। सूरह मरियम में इरशाद रब्बानी है, बस जब वो उन लोगों से और उनके माबूदान गैर अल्लाह से जुदा हो गया तो हमने उसको इसहाक़ और याक़ूब जैसी औलाद दी और हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उनको सच्ची नामवरी अता की, और हमने उसे इसहाक़ अता किया और याक़ूब उस पर मज़ीद और हर एक को सालेह बनाया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक करीम बिन करीम यूसुफ बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम हैं। ये सब क़ुव्वत व फ़िरासत वाले लोग थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें ऐसी क़ुव्वत अता की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ राग़िब होने और इबादत में मदद देती। जब केनान में कहत साली हुई तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने मिस्र जाने का इरादा किया, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के ज़रिए फ़लस्तीन के मुल्क जर्रार हिजरत करने का हुक्म दिया। हुक्म इलाही की वजह से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम मुल्क जर्रार तशरीफ़ ले गए। अब ये इलाक़ा लबनान कहलाता है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे। आपने अपने वालिद गिरामी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मिशन की तरवीज का काम जारी रखा और कौम को तौहीद और दीन हक़ पर कायम रहने की मुसलसल तलक़ीन करते रहे। आपने जरार में गलाबानी और ज़राअत का काम दोबारा शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बरकत दी और आप बहुत जल्द
خوشحال ہو گئے۔ معاشی استحکام کے ساتھ توحید کی دعوت وہاں کے لوگوں کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور جو کنویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں خود کھدوائے تھے انہیں مٹی ڈال کر بھر دیا اور بادشاہ وقت کو آپ کے خلاف بھڑکایا۔ بادشاہ نے آپ کو علاقہ بدر کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جرار کے قریب ایک وادی میں ٹھہر گئے۔ اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھدوائے ہوئے کنووں کو دوبارہ کھدوایا اور کچھ نئے کنویں بھی آپ نے کھدوائے، ایک عبادت گاہ بھی تعمیر کروائی۔ بادشاہ سیاسی اور ملکی حالات کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہوا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بادشاہ نے حاضر ہو کر معافی مانگی اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ ملک جرار تشریف لے آئے۔ قرآن مجید کی 8 آیات میں براہ راست یا غیر مستقیم طور پر حضرت اسحاق کی نبوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر جب علیحدہ ہوا ان سے اور اس چیز سے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیا اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ آپ کی اولاد پر آسمانی کتاب کے نازل ہونے کے بارے میں کہا گیا۔ آپ کو شریعت عطا ہونے کے متعلق فرمایا، یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت دی تھی۔ پھر اگر یہ لوگ مکہ والے ان باتوں کو نہ مانیں تو ہم نے ان باتوں کے ماننے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو ان کے منکر نہیں ہیں۔ آپ پر وحی نازل ہونے کے بارے میں ارشاد ہوا، ہم نے تیری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد آئے، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ آپ کی اطاعت کرنے کے حکم کے بارے میں قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، اور کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تاکہ ہدایت پاؤ۔ کہہ دو بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی پر رہیں گے جو موحد تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم کسی ایک میں ان میں سے فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور آپ کی امامت کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کیا کرتے تھے، اور ہم نے انہیں اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تھا، اور وہ ہماری ہی بندگی کیا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن مجید میں دی گئی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل کی، اور ان کی اولاد میں سے کوئی نیک بھی ہیں اور کوئی اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، مورخین حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے مہیث سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھی۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور آپ نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا مہیث شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد گرامی کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کا دل چاہا تو انہوں نے مہیث سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ تم مہیث کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد گرامی نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دی
کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے، اے بیٹا یہ کیا ہے؟ ایس نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے ابا جان جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب مہیس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے، ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں آیا ہی نہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے مہیس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ مہیس کو اپنے بھائی یعقوب کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوار گزرا اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ والدہ نے جب مہیس کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب سے کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حیران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ مہیس تمہیں کہیں قتل نہ کر دے۔ جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس تھا، تو انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام ہجرت کر گئے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، اور ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوا، تو انہوں نے ان سے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھا، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے لگے اور کاموں میں مددگار ہوئے تو یہ حکم ہوا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک با اختلاف 13 سال یا 7 سال تھی۔ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہیں یا حضرت اسحاق، اس بارے میں اختلاف ہے۔ اہل کتاب کے مطابق یہ اسحاق علیہ السلام ہیں، اور مسلمانوں کی ایک جماعت بھی ان کی طرف گئی ہے۔ صحابہ میں سے حضرت عمر، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ابن مسعود وغیرہ کا یہی قول ہے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق، عبداللہ بن عمر اور تابعین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت اسماعیل اور عبداللہ، جن کی نظر میں حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر کے قربانی کی منت پوری کی تھی۔ ابن قتیبہ بسند محمد بن عبید، مسلم بن ابراہیم، حجاج، فرزدق شاعر سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہتے ہوئے سنا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تابعین میں سے کعب احبار، سعید بن جبیر، قتادہ، مسروق، اکرمہ، عطا، مقاتل، زہری اور صدی کے مطابق ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام ہیں، جبکہ سعید بن مسیب، شامی، حضرت بصری، مجاہد، راج بن انس اور محمد بن کعب کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ جن کے نزدیک حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، وہ اس آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، یعنی ذبح کا حکم
اس کے لیے ہے جس کی خوشخبری دی ہے، اور قرآن مجید میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے سوا کسی کی خوشخبری نہیں ہے، جیسا کہ سورہ ہود میں فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اس کے علاوہ ان کی دلیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط بھی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو لکھا گیا تھا، من یعقوب اسرائیل اللہ بن اسحاق ذبی اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ۔ امام سہیلی بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبی اللہ مانتے ہیں، اور آیت مبارکہ فلما بلغ معہ السعی سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو مکے میں تھے اور ابراہیم علیہ السلام شام میں، پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ وہ جب دوڑنے کی عمر کو پہنچے؟ جن کے نزدیک اسماعیل علیہ السلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے بعد دی گئی ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے کہ مذبوح اور ہے۔ اسی طرح سورہ ہود میں ارشاد فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تو بیٹے یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دی، تو اسحاق علیہ السلام کیسے ذبیح ہو سکتے ہیں حالانکہ ان کو بیٹے کی بشارت دی گئی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے کی دو دلیلیں اور بھی ہیں۔ ایک وہ مینڈھا جس کی قربانی کی گئی، اس کے سینگ کعبۃ اللہ میں آویزاں ہیں، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبضے میں تھے، اور عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف کی جنگ میں جب کعبے کو آگ لگی تو یہ جل گئے۔ اور دوسرے یہ کہ اسحاق علیہ السلام بچپن میں تو رہے ہی شام میں ہیں اور مکہ کی طرف ان کے سفر کا ذکر نہیں ملتا۔ ابن کثیر کی غیر مبہم رائے میں ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ المستدرک کی حدیث 4040 بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص نے یا ابن الذبیحین کہہ کر پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز، محمد بن اسحاق اور حضرت حسن بصری کی رائے بھی پیش کرتے ہیں۔ ابن خلدون نے بحوالہ طبری ذبیح اللہ کا اختلاف اور دونوں طرف کے دلائل کا اجمالاً ذکر کیا ہے، تاہم کوئی حتمی رائے آپ نے نہیں دی ہے۔ علامہ ابن الاسیر نے بھی اس اختلاف کا ذکر کیا ہے، اور صحابہ اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں وہ دونوں طرف کے دلائل پیش کیے ہیں۔ آپ نے اپنی کوئی حتمی رائے پیش نہیں کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ تورات میں ہے کہ آخر عمر میں آپ کی بصارت جاتی رہی تھی، اور یوں ہوا کہ جب اسحاق بوڑھا ہوا اور اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، ایسا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، آپ نے 180 برس کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض کتب میں 160 برس تحریر ہے۔ وفات کے وقت آپ کے دونوں صاحبزادے مہیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ 180 سال تک اس جہان میں رونق افروز رہنے کے بعد ارض مقدس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ بعض محققین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین 23 صدی قبل مسیح کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر پاک قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام مبارک کس نے رکھا، آپ کی بعثت کس قوم کی طرف اور کب ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام کا رشتہ ازدواج کس کے ساتھ ہوا، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کے متعلق کیا احوال ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کب اور کہاں ہوئی۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔